बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है और आज हम उसके 29वें दर्स में 21वीं हदीस मुबारका आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस हदीस पाक के रावी हैं हज़रत अबी सालिबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबी सालिबा फरमाते हैं अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला फ़रदा फ़राइदा फ़ला तुदय्यूहा। बेशक अल्लाह ताला ने फ़राइज़ को तुम पर लाजिम ठहराया है, बस उन्हें ज़ाया मत करो। वहद्दा हुदूदन फ़ला तअतदूहा, और अल्लाह ने हुदूद को तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है और मुतअय्यन किया है, बस हुदूद को करास न करो, हुदूद से आगे न बढ़ो। वहर्रम अशिया फ़ला तंतहिकूहा, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अशिया को हराम किया है, बस उनकी बेहुरमती न करो और उनमें जुर्रत ना करो। वसाकत अन अशिया रहमतल लकुम गैर निस्यानिन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के तरीक़ पर कुछ चीज़ों से सुकूत इख्तियार किया है बग़ैर निस्यान के। फ़ला तबहसू अनहा, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, फ़ला तबहसू अनहा, उनके मुताल्लिक़ तुम बहस मुबाहसा न करो। सामीन मोहतरम, इस हदीस पाक के अंदर बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों का हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह ने जो फ़राइज़ मुतअय्यन किए हैं उनसे मुताल्लिक़। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने जो हुदूद मुतअय्यन की हैं उनसे मुताल्लिक़। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है उनसे मुताल्लिक़। और चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों के बारे में सुकूत इख्तियार फरमाया है उन चीज़ों के बारे में। जहाँ तक अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा फ़राइज़ की बात है, इस बात को अगर आप जानना चाहें तो इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा ने जामिउल अहादीस के अंदर ये हदीस पाक दर्ज की है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस हदीस कुदसी है। क़ाल अल्लाह ताला मा तक़र्रब इलैयल अब्दु बिमिस्लि अदाए फ़राइज़ी। इरशाद बारी ताला है कि कोई बंदा मेरा कुर्ब दीगर इबादात में उस कदर हासिल नहीं कर पाता जिस कदर बेमिसल अदाए फ़राइज़ी, मेरे फ़राइज़ और जिनको मैंने फ़र्ज़ किया है, लाजिम ठहराया है, उनके अदा करने के नतीजे में जिस कदर मेरा कुर्ब हासिल करता है। कुर्ब का एक ज़रिया फ़राइज़ की अदायगी है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। दीगर इबादात जिनको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लाजिम ठहराया है उनकी अदायगी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है।
تو ان فرائض کو ادا کرنے کے نتیجے میں جس قدر بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، وہ خود پروردگار عالم نے حدیث قدسی کے اندر حضور کی زبان اقدس سے واضح فرما دیا۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث قدسی وہ کہلاتی ہے جس میں واسطہ جبریل کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کا سب سے عظیم ترین ذریعہ اور عظیم ترین راستہ وہ فرائض کی ادائیگی میں ہے۔ جس طرح فرائض کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور فرائض کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح فرائض کی ادائیگی اور ان کا بجا لانا یہ اللہ کے قرب کا عظیم ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا عظیم ذریعہ ہے، اس کی خوشنودی کا عظیم ذریعہ ہے، جو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا۔ دوسری چیز، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور جو اللہ نے حدود متعین کی ہیں، اللہ کی حدود کو کراس نہ کیا جائے، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھا جائے، اللہ کی حدود کی پائمالی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے حدود کی پاسداری کی جائے۔ آئیے اللہ کی حدود جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر متعین کیا ہے، ان کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کی لاریب کتاب، اللہ کی پاک کتاب، جس کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 187، ارشاد باری تعالیٰ ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کی قربت کو اختیار کرنے کو حلال کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا۔ تو اب ان کی قربت کو اختیار کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان کی قربت کو اور مباشرت کو اختیار نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اب ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، اور جن کو حلال کیا ہے ان کو حرام مت ٹھہراؤ۔ حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانا یہ بھی حدود اللہ کو کراس کرنا ہے، اور
حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانا یہ بھی حدود اللہ کو کراس کرنے کے معنی میں ہے۔ اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں طلاق کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ آگے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو طلاق کا طریق عمل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ کی حدود کو کراس نہ کرو، اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا اس نے ظلم کیا، پس وہی لوگ ظالم ہیں جو حدود اللہ کو کراس کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد اور طلاق ثلاثہ کے بعد ارشاد فرمایا اس کا ذکر کرتے ہوئے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اگر حدود اللہ کی پاسداری کر سکتے ہیں تو پھر اللہ نے رجوع کا ان کو حق دیا ہے کہ وہ رجوع اختیار کر لیں، اور اگر اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر سکتے تو پھر رجوع کو اختیار نہ کریں۔ تیسرے مقام پہ، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور آیت نمبر 230 ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، اور یہاں وصیت سے متعلق اور وصیت کے احکام سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وراثت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور پھر اس سے متصل یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 14 سورۃ النساء کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت ناک خواری کا عذاب ہے، اہانت ناک عذاب ہے۔ تو یہاں جو حدود اللہ کی پاسداری کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے انعام رکھا، وہ جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس میں خاری کا ذلت امیز عذاب ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے۔ آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارے اس سے جاہل رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں اعرابیوں کی، دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے نفاق کا یہاں اور ان کے کفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وہ اسی قابل ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود سے اور مقرر کردہ احکام سے جاہل رہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے نفاق اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حدود کے قریب نہیں آنے دیتا، حدود سے آگاہ نہیں فرماتا اور حدود کے بارے میں انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو حدود کی پاسداری کرتے ہیں ان کی تحسین فرمائی۔ یہ سورہ التوبہ ہے اور آیت نمبر 112 ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبہ والے، عبادت والے، تعریف کرنے والے، روزے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، یعنی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناؤ مومنین کو۔ اب یہاں ان اوصاف و کمالات کو اختیار کرنے والے، ان صفات کو اختیار کرنے والے اور ان امور کو بجا لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحسین کی اور ان کو آخر میں خوشخبری عطا کی۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں بشارت اور خوشخبری ہے۔ آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر ہے 4 ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہاں کفارہ زہار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں، تو ان کے لیے جو کفارہ ہے اور کفارہ زہار ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جسے غلام نہ ملیں تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پھر جس سے روزے بھی نہ ادا ہو سکیں تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو یہاں پہ اللہ نے اپنی حدود کو متعین کیا۔ کفارہ زہار میں جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ان کی پاسداری یہ لازم ہے، ان کو اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور دردناک عذاب کی وعید یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے۔ اب ان آیات بینات کی روشنی کے اندر اور ان احکام کی روشنی کے اندر اگر جانا جائے تو جو حدود اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، حدود اللہ کو نبھاتے ہیں، حدود اللہ کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے نوید، ان کے لیے بشارت اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کبھی ان کے لیے مطلق بشارت کا ذکر کیا، کبھی ان کے لیے جنت کا ذکر کیا، اور کبھی ان کے لیے جنت کی نہروں کا ذکر کیا، اور کبھی ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور جو حدود اللہ کی پاسداری نہیں کرتے، ان کو کراس کر جاتے ہیں، حدود اللہ کو بجا نہیں لاتے اور حدود اللہ کو نبھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید کا ذکر فرمایا، ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا، اور جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، اور جہنم کے عذاب کی شدت کا ذکر کیا۔ اس لیے ہم پہ لازم آتا ہے کہ جس طرح اللہ کے فرائض کو بجا لانا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔